हाय व्यूवर्स, आई एम रिवाहा इमरान और आप देख रहे हैं बैरिस्टर हामिद बेशानी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। व्यूवर्स, आज हम एक खबर पर डिस्कस करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जिस पर रिसेंटली खबर ये आई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एक नोटिस जारी किया है और अगर पाकिस्तान इस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत आने वाले टाइम में खतरा हो सकता है और 90 डेज का वार्निंग दी गई है इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को। तो इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और क्यों भारत इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। सर, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि आखिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो नोटिस की बात है इंडियन मीडिया की तरफ से आई है, वहाँ के जो टेलीविजन चैनल्स हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो भी वाटर्स के साथ जिस तरह की भी उसकी अरेंजमेंट है उससे इंडिया मुतमईन नहीं है, तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि विद इन 3 मंथ्स जो है इस पे आप नेगोशिएट करें। मेरे ख्याल में ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप की हिस्ट्री है वो मोस्टली हिस्ट्री ऑफ वार्स है। लोगों को ज़बानी पता है जी, 4 जंगें हुई थी, इतनी प्रॉक्सी वार्स हुई हैं, इतना खून खराबा हुआ, इतना नुकसान हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका जिक्र इसलिए नहीं आता कि वो स्मूथली रन कर रही। उनमें एक ये इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी पूरी दुनिया में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे अहम तरीन एक ट्रीटी है, दो मुल्कों के दरमियान, राइवल कंट्रीज के, जो सक्सेसफुली इतने अरसे से चल रही है। अदरवाइज ये होता है कि जब, और इस दौरान जो है वो 4 जंगें हुई और कई खौफनाक किस्म की प्रॉक्सी वार्स के दौर चले, लेकिन उस ट्रीटी को नहीं छेड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज किस्म की बात है, क्योंकि ये इसी पे सारा होता है। एट द टाइम ऑफ वार या क्राइसिस आप जो है वो इस तरह की ट्रीटी से निकल जाते हैं या उसको डिसआउन कर देते हैं, या आपकी जो ओब्लिगेशंस हैं उनके अंदर आप ऐसा काम करते हैं कि वो दूसरे मुल्क में फ्लडिंग हो सकती है, ड्राउट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका जो है इसमें कुछ नहीं हुआ, तो ये एक बड़ी हैरत की बात है कि आखिर इसमें क्या मैजिक है कि जब दो कंट्रीज जो हैं वो किसी मामले में भी जो है उनकी सारी रिलेशनशिप जो है वो डिसफंक्शनल है, तो एक ऐसी चीज़ पे वो इस तरह कितने अरसे से जो है वो कैसे मुतमईन है। तो इसलिए इसको पूरे तरीके से समझना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ उसका ज़ाहिर है मौका नहीं, इसके लिए तो एक लंबी जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे ये वाटर जो 1947 के फ़ौरन बाद जो इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ात शुरू हो गए थे, जी ये वाटर हमारा है, ये दरिया फलां है, ये है, तो इसको कैसे तकसीम किया जाए। तो 1948 से लेकर 60 तक वो एक डिफरेंट पीरियड था जिसमें एक डिफरेंट किस्म की लीडरशिप थी और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इस तरह के मसाइल भी नहीं थे। ये बहुत सारी यंग जनरेशन को नहीं पता कि ये जो मसाइल की शुरुआत है ये 65 की वार की वजह से हुआ। 65 की वार से पहले जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी थी जो कि बहुत नॉर्मल थी, मसलन आना जाना, लोग जो है वो बगैर पासपोर्ट के और वीज़े के ट्रैवल कर सकते थे, एक अरसे तक सरहदों से आर पार क्रॉस कर सकते थे। यानी जिस तरह का एक तस्वर एक वक्त में जो ये था कि ये जो इंडिया पाकिस्तान तकसीम हो रहे हैं ये उस तरीके से तकसीम नहीं हो रहा है कि ये कोई एक दूसरे के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएंगे। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात वही होंगे जो कनाडा और अमेरिका के दरमियान हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल गलत साबित हुई बहुत सारी और स्टेटमेंटों की तरह। क्योंकि कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात तो बिल्कुल ऐसे हैं, शेर व शक्कर हैं, लोग, सरहदें खुली हैं, लोगों के मुश्तरका शहर हैं, हम लोग आर पार जा सकते हैं पासपोर्ट दिखा के, कोई वीज़े की कोई नहीं, कोई उस तरह के मामलात नहीं। हालांकि यहाँ भी जंग की वजह 911 की वजह से बहुत तब्दीली आई है, पहले तो इससे भी जो है वो आसान था। तो वो जो है गलत साबित हुई, जो कायद आज़म की ख्वाहिश थी या प्रिडिक्शन थी कि जनाब हमारे दरमियान ऐसे ताल्लुकात होंगे, वो 65 की वार के बाद सारी चीज़ें जो है ना तब्दील होना शुरू हुई। लेकिन उससे पहले ये मायदा हो चुका था 60 में, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू
اور لیاقت علی خان نے 1960 میں یہ معاہدہ جو ہے اس کو سائن کیا تھا کراچی میں، اور اس کو آج بھی ایک سکسیسفل معاہدہ اس لیے مانا جاتا ہے ایگریمنٹ کہ اس میں جو پرابلم آتے ہیں اس میں ورلڈ بینک ایک طرح کا ضامن، ایک گارنٹر کا رول پلے کرتا ہے، چونکہ یہ ورلڈ بینک کے ہی تعاون سے یہ معاہدہ ہوا تھا، اور شاید یہی میجک ہے کہ ایک تیسرا فریق بھی موجود ہے جو جب ان کے درمیان کوئی تلخیاں ہوتی ہیں یا پرابلمز پیدا ہوتے ہیں تو یہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کرا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ 3-4 دفعہ بلکہ زیادہ ہے اس طرح کے معاملات پیدا ہوئے جس میں ورلڈ بینک نے انٹرفیئر کیا اور اس کو ریزالو ہو گیا، غالباً کپل آف ایئرز اگو بھی یہ ہوا تھا۔ تو ایک اس کا یہ پہلو ہے۔ تو اب جو اس میں لوگ کہتے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ معاہدے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ صرف اس لیے یہ ایگریمنٹ سموتھلی چل رہا ہے کہ یہ ٹوٹلی پاکستان کے حق میں ہے، اور اگر یہ پاکستان کے حق میں نہ ہوتا تو جس طرح پاکستان نے اور معاملات میں پرابلم کریٹ کیا اس طرح اس معاملے میں بھی کر سکتا تھا، جیسے کشمیر کے اندر یا جو پراکسی وارز یا اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں، اور یہ انڈیا کے ٹوٹل جو ہے وہ مفادات کے خلاف ہے۔ ایک رائے کی میں بات کر رہا ہوں، ون اوپینین، اس میں جو ہے وہ بہت سارے سٹیٹس دیتے ہیں کہ یہ جو انڈس ریور سسٹم ہے، واٹر سسٹم ہے، اس پہ جو ٹوٹل کنٹرول ہے پانی پہ وہ صرف 20% پہ کنٹرول ہے انڈیا کا، 80% پہ کنٹرول ہے پاکستان کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ سموتھلی چل رہا ہے، یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہ تو اب پانی کو اس طریقے سے ناپنا یا تولنا اتنا آسان نہیں، لیکن کچھ لوگ اسے ملینز میں بھی دیتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے پر ایکڑ، تو اس حساب سے بھی ان کے سٹیٹس یہ ہیں کہ انڈیا کو صرف 30% اس کے کنٹرول میں ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ 80% ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ انڈیا نے اگر نوٹس جاری نہ بھی کیا ہو تو یہ ویل ڈاکومنٹڈ ایک چیز ہے کہ انڈس واٹر سسٹم کی میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اس پہ یہ حقیقت ہے کہ اگر 80 نہیں تو کم از کم 70% واٹر جو ہے اس پہ کنٹرول پاکستان کا ہے، اور جو پانی ٹوٹل ہے جو آ رہا ہے یہ ایک تو تبت سے فلو آ رہا ہے، یعنی وہ اوپر جا کے نارتھ میں جو ہے وہ چین سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے آگے جموں کشمیر اور ہماچل پردیش جو ریاستیں ہیں اور یونین ٹیریٹوری، وہاں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ پاکستان سے گزرتا ہوا جا کے عربین سی میں جو ہے وہ گرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈسپیوٹ ہے جموں کشمیر کا، اور یہ جو پاکستان کے حوالے سے ایک بات کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اسٹریٹجکلی اور ہر حوالے سے ایک امپارٹنٹ قسم کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ جو ہے اگر ماضی میں یہ ڈسکس نہیں ہوئی کہ ون آف دا ٹاپس جو ریزن ہے وہ یہ واٹر ہے، جو بنیادی طور پہ تبت کے آگے سے آ کے تو جموں کشمیر سے فلو کرتا ہوا جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ ظاہر پاکستان کے لیے ایک لائف لائن ہے، چونکہ یہ واٹر جو ہے اگر اس کو انڈیا کنٹرول کرے نہ چاہے تو وہ پاکستان میں ودن 3 months جو ہے ڈراؤٹ یا فلڈنگ کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے، جو بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے والے دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر اصل میں ہے وہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے جو ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر اس پانی پہ انڈیا کا اس طریقے سے کنٹرول رہتا ہے تو یہ نیوکلیئر بم سے کہیں زیادہ خطرناک قسم کا ہتھیار ہے، کیونکہ آپ کے پاس پانی ہوگا تو آپ کے بم چلیں گے، پانی ہوگا تو زندگی چلے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہے ایک بنیادی طور پہ اس طرح کی اس کے ارد گرد ایک بڑی ایک سخت قسم کی ایک ٹریٹی ہے جس میں ورلڈ بینک جو ہے ایز اے گارنٹر اس میں بیٹھتا ہے۔ لیکن اب جو سچویشن آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو 1960 میں جو ٹریٹی کنکلوڈ ہوئی تھی اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، اور انڈیا میں بہت بڑے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے بہت سارے ایسے مرات دی پاکستان کو، کنسیشنز دی جو کہ بالکل انفیئر تھی، اور اس کی وجہ سے انڈیا کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہیں بہت جگہوں پہ
انڈیا میں اس طرح کی سیمینارز میں، کانفرنسز میں یا پبلک ڈیبیٹس میں یہ بات سنائی دیتی ہے جی کہ یہ غلطی جناب پنڈت جواہر لال نہرو کی تھی، چونکہ وہ بہت زیادہ نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ بر صغیر میں ایک امن قائم کر کے تو ایک انکلوسیو قسم کی جو ہے وہ ماحول کریٹ کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ امارات جو ہے وہ دے دی۔ تو اس کے بعد جو ایک سچویشن وہاں پہ بنی ہے اسپیسیفکلی جب بی جے پی کی حکومت آئی یا اس طرح کے لوگ اقتدار میں آئے، تو انہوں نے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ نہ صرف پنڈت جواہر لال نہرو کو بلکہ مہاتما گاندھی کو بھی انہوں نے اوپنلی کوشچن کیا اس طرح کے بہت سارے معاملات پہ جو انڈیا پاکستان ریلیشن شپ تھی اور اس کی طرف جو ان کے جس طرح کے رجحانات تھے۔ لیکن اسپیسیفکلی انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ پنڈت جواہر لال نہرو کے کچھ ڈیسیجنز بھی تھے، جس میں انڈس واٹر سسٹم جو ٹریٹی ہے وہ بھی شامل ہے، اس لیے ہم اس کو ری اوپن کریں گے اور ری نیگوشیٹ کریں گے۔ اب جب اس کو ری اوپن اور ری نیگوشیٹ کریں گے تو یہ جو 30 اور 80 کا تناسب ہے واٹر کنٹرول کا، وہ تو ظاہر ہے نہیں چل سکتا، چونکہ انڈیا رقبے کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے، اور چونکہ پانی جو ہے وہ وہاں سے فلو ہو کے آ رہا ہے جموں کشمیر سے، جو فی الحال ایز وی اسپیک ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جو ہے وہ انڈیا کی ایک یونین ٹیریٹوری ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس حوالے سے وہ پھر ایک گریٹر کنٹرول اور گریٹر شیئر کی بات کریں گے، جو پاکستان کے لیے ایک ارتھ شیکنگ قسم کا ایشو ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ آج اگر انڈیا صرف واٹر ایشو کو لے کے کھڑا ہو جائے اور اس پہ پراپرلی جو ہے پاکستان کو اگر وہ انڈر پریشر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ڈپلومیٹک کرائسس پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انڈیا کے ساتھ آپ کے جتنے بھی معاملات خراب ہوئے ہیں ہر چیز پہ، مثلا آپ ان سے آٹا نہیں لے رہے، پیاز نہیں لے رہے، یا گھی نہیں، یا جو بھی اجناس ہیں، یا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، یا گوڈ اینڈ سروسز ایکسچینج نہیں ہو رہی، تو یو کین اسٹل سروائیو۔ لیکن اگر آپ ایسی سچویشن میں آ جائیں جس میں انڈیا جو ہے وہ پانی کو کنٹرول کرنا شروع ہو جائے، تو یو ہیو نو آلٹرنیٹو۔ تو یہی بالکل وجہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ایک قوم پرستی کے رجحانات انڈیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واٹر جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے ہمارے ہینڈ میں، جس کو ہمیں ہر حالت میں یوز کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو انفیئر قسم کی ایگریمنٹ ہوا ہے، جو کلیئرلی جو ہے وہ ٹلیٹ کرتا ہے پاکستان کی طرف، اور جو ہے 80% آف دا واٹر جو ہے وہ پاکستان کے اس میں جا رہا ہے، تو اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اور اگر وہ کرنے کی پوزیشن میں یہ ڈیسیجن کر لیتے ہیں ان پرنسپل، تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت جو انڈیا کی سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل جو پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو کاریڈورز میں، اس میں انڈیا جو ہے اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے اور بہت زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، ایک بہت بڑا بالکل گیپ پڑ گیا ہے۔ تو اس کی موجودگی میں ان کو کوئی انٹرنیشنل سپورٹ بھی نہیں ملے گی جس کو بنیاد بنا کے تو یہ کوئی فیئر قسم کا کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکے۔ بالکل سر، یہ بات تو بالکل پتے کی ہے کہ انڈیا کی اگر ہم کو کسی بھی فیلڈ کو لے کر، انڈیا واقعی آگے جا رہا ہے اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ادھر۔ سر ایک خبر انڈیا سے ایک اور بھی آتی ہے کہ پاکستان کو ایس سی او سبمٹ میں انوائٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو کو، جو کہ ایک ٹائم پہ بہت کنٹروورشل سٹیٹمنٹ انڈیا کے پرائم منسٹر کے بارے میں دیتے تھے، اور آج ان کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کیا بلاول بھٹو جائیں گے انڈیا اور ایس سی او سبمٹ پر، اور کیا اس پورے خبر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر اس کا؟ دیکھیں جی، بلاول بھٹو کو انویٹیشن تو اس لیے ملی ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان بھی ایک ممبر ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے انڈیا ایز اے چیئرمین یا ایز اے ہیڈ یا ایز اے ہوسٹ وہ کسی ایک ملک کو سنگل آؤٹ کر کے نہیں نکال سکتا۔ لیکن یہ ایک بڑا ایک کریٹیکل ٹائم پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ بلاول نے جو ہے وہ بہت بڑی غلط سٹیٹمنٹ دے دی تھی ابھی ریسنٹلی، تو وہ سٹیٹمنٹ دینے کے فوراً بعد اگر وہ اس طرح کی کسی کانفرنس میں جاتے بھی ہیں تو وہاں جو ماحول ہے یا وہاں کی جو ری ایکشن ہے ڈیفینیٹلی، چونکہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے،
جو ڈپلومیٹک حلقوں میں نہیں استعمال کیے جاتے. اس لیے ممکن ہے کہ پاکستان بلاول کی جگہ کسی اور کو بھیجے، مثلا جو خیر صاحبہ ہیں یا کوئی بھی اور ان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے، تاکہ وہ کم از کم اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ انڈین فارن منسٹر کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ آئی ٹو آئی دیکھنا جس کو کہتے ہیں، یعنی کم از کم ان سے ہاتھ ملانے کی پوزیشن میں ہوں. ادروائز اس وقت کی جو سچویشن ہے، جو انہوں نے گجرات کے حوالے سے مودی صاحب کا ذکر کیا، تو اس کی وجہ سے فضا تو جو ہے وہ اس کم از کم ان دو پرسنالٹیز کا جو ہے آئی ٹو آئی دیکھنے کا جو ہے مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اور چانس جو ہے وہ اگر کوئی اوپننگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ہاکش قسم کی پالیسی جو ہے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک وار مونگرز کا مائنڈ سیٹ موجود ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ بلاول نے، چونکہ وہ ان ایکسپیرینس قسم کے ایک فارن منسٹر ہیں، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں انہی الفاظ میں ایک انٹرنیشنل جگہ پہ جا کے تو اس طرح کی بات کر دی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے درمیان جو تعلقات میں آلریڈی ایک بہت بڑے جو ہے وہ ایک سرد موری ہے، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیفینیٹلی یہ آفر تو کی ہے کہ وی آر ریڈی اینڈ ولنگ ٹو نیگوشیٹ، لیکن انہوں نے ساتھ میں پھر دوسرے دن یہ بیان دینا بھی ضروری سمجھا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے 370 اور 35 جو کہ ایک بہت ہی کریٹیکل ایک ٹچی فیلی قسم کا ایشو ہے، اس کو بطور کنڈیشن جو ہے وہ رکھ دیا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ غلط پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جس میں کہ بلاول کے لیے یا کسی کے لیے بھی ایک نارمل طریقے سے اس طرح کی کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر کے تو کچھ جو ہے وہ گین کرنا مجھے نظر نہیں آتا.